अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सूरत अन्निसा आयत नंबर 34 से लेकर 42 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु मर्द कव्वामुना हाकिम हैं अलन्निसाई औरतों पर बिमा इसलिए कि फ़ज़्ज़लल्लाहु अफ़ज़ल बनाया अल्लाह ने बाज़हुम इनके बाज़ को अला बाज़िन बाज़ पर व बिमा और इसलिए कि अनफ़कु उन्होंने खर्च किए मिन अमवालिहिम अपने माल से फ़स्सालिहातु पस नेक औरतें क़ानितातुन फरमाबरदारी करने वालियाँ हाफिज़ातुन हिफाजत करने वालियाँ लिलग़ैबी अदम मौजूदगी में बिमा इन चीज़ों की जिनकी हाफिज़ल्लाहु हिफाजत की अल्लाह ने वल्लाती और जो औरतें के तखाफ़ूना अंदेशा हो तुम्हें नुशूज़हुन्ना उनकी सरकशी का फ़ाइज़ूहुन्ना पस नसीहत करो उनको वहजुरूहुन्ना और छोड़ दो उनको अलग कर दो इनको कहाँ से फिल मजाजी बिस्तरों से वज़रिबूहुन्ना और मारो उनको फ़ाइन पस अगर अतवानकुम वो फरमा बरदारी करें तुम्हारी फ़ला तो ना तब वो तलाश करो अलैहिन्ना इन पर सबीला कोई राह इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीयन सबसे ऊपर कबीरा बहुत बड़ा वाइन और अगर खिफ तुमको अंदेशा हो शिका का लड़ाई का बैनहिमा दरमियान इन दोनों के फ़बाअसु तो मुकर्रर करो हकमन एक मनसफ़ मिन अहलिही उस मर्द के ख़ानदान से व हकमन और एक मनसफ़ मिन अहलिहा उस औरत के ख़ानदान से इन अगर युरीदु चाहें वो दोनों कौन जो हकम बनाए हैं जो फ़ैसला करने वाले हैं जो दोनों की बात सुनेंगे कि लड़ाई किस वजह से हुई है क्या बात है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अगर युरीदा चाहें वो दोनों इस्लाहन इस्लाह युवफ़िक मुवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाहु अल्लाह बैनहुमा दरमियान इन दोनों के इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीमन सब कुछ जानने वाला खबीरा सबसे ख़बरदार। असल में इसमें बात जो अहम है कि दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई को सुन के सुलह कराने वाला आम बंदा नहीं दीन इस्लाम को समझने वाला होगा फ़ैसला करने वाला होगा सलाहियत वाला होगा। ऐसे नहीं कि उठ के किसी को तुम ऐसे ही बना दो जी उसको कुछ पता भी हो कि बात सुन के उसके मुताबिक फ़ैसला करना आता हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्द औरतों पर हाकिम मुसल्लत हैं इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ से अफजल बनाया है और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं। अल्लाह ने ये उनकी तारीफ़ की है और इनके पीठ पे से अल्लाह की हिफाजत में माल और आबरू की ख़बरदारी करती हैं। और जिन बातों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले इनको ज़ुबानी समझाओ। यानी बात क्या है सरकशी और बदखुई आगे से ज़ुबान चलाती हैं कहना नहीं मानती तो पहले इनको ज़ुबानी समझाओ। अगर ना समझें तो फिर दूसरा स्टेप क्या करो फिर इनके साथ
سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو پھر زود کو یعنی کرو، اور زود کو لکھا ہوا ہے مارو ان کو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو چہرے پر نہیں مارنا، اور دوسرا اتنا ہو کہ نشان نہ پڑے جسم پر۔ اگر وہ حیا والی ہے، سمجھنے والی ہے تو تھوڑی سی تنبیہ سے سمجھ جائے گی، اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو پھر اللہ نے فوراً ہی سمجھایا تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ کیوں؟ بے شک اللہ افضل تو تمہیں بنایا، اتنی اتھارٹی دے دی ہے مرد کو، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے تم سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو تماشا نہ دیکھو، فوراً کیا کرو تو ایک منصب مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصب عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، یعنی سمجھدار، دین اسلام کو جاننے والے۔ وہ اگر صلح کرا دینا چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ ایک حکمت عملی ہے جو اس میں لکھی ہے کہ دونوں اگر چاہیں گے تو صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ پھر جو کمی پیشی ہے اس کو دور کر دے گا اور ان دونوں کے اندر موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے وہ خبردار ہے۔ خاندان میں جس وحدت کا نام ہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ جس طرح ایک ریاست کے قیام و بقا کا انحصار اس کے سربراہ پر ہے، اسی طرح خاندان کی نگہداشت، کفالت کی ذمہ داری اس کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے، اور یہ سربراہی مرد کے حصہ میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطری اور طبعی ساخت اس طرح بنائی ہے کہ ایک کے ذمہ خاندان کی کفالت اور محافظت ہے اور دوسرے کے ذمہ محض نگرانی، حفاظت ہے۔ اول مرد چونکہ طبعاً حاکم ہے، وہ مشکل کام انجام دے گا اور آسان اور سہل کام عورتوں کے سپرد ہوں گے۔ عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے پوری زندگی میں مرد کی حفاظت میں رہنا چاہیے۔ اس کے ذمہ جو اہم فریضہ ہے وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو تیار کرنا ہے۔ جس طرح مرد پورے خاندان کا قوام ہے، اسی طرح عورت گھر اور بچوں کی قوام ہے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے کہ ہم عورت کو جب اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو واقعی حقیقت میں اپنے بچوں کی سربراہ بنا دیں۔ گھر میں باقی بچے کے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کی ماں کو اس کی سرپرست بنائیں، وہی اس کے لیے فیصلے کرے۔ اگرچہ بعض عورتیں مردوں سے بھی بڑی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اس سے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو استطاعت مرد کے اندر ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت کلی نہیں ہے بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جو مرد کی قوامیت کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے۔ بعض دوسرے پہلو عورت کی فضیلت کے بھی ہیں جن کا اوپر ذکر ہے۔ ایک نیک عورت کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کیا کرتی ہے؟ وہ اطاعت شار ہیں، اپنے قوام کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کی نگرانی میں ظاہر باطن ہر حال میں، شوہروں کی غیر حاضری میں ان کے رازوں، مفادات اور اس کی عزت ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی عورت شوہر کے ان حقوق کی حفاظت نہ کرے اور اطاعت شاری کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے،
نرمی اور سختی سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض سرکش عورتیں اس بات پر زور لگاتی ہیں کہ وہ مساوات مرد و زن کے اصول پر عورت بن کر نہیں رہیں گی، بلکہ مرد بن کر ہر شعبہ میں مساوی کام کریں گی۔ ایسی عورتیں آبادی کا فی لاکھ ایک بھی نہیں۔ یہ صالحات نہیں بلکہ فاسقات ہیں، کیونکہ مغرب زدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے آئلی نظام کو تلپٹ کر دیا ہے، جس پر ایک خاندانی زندگی کی تمام برکتوں اور خوشحالیوں کا انحصار ہے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا، تو پھر چاہیے کہ خاندان کی پنچایت بلائی جائے۔ ایک آدمی مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے، یعنی باہر سے کوئی بندہ نہیں آئے گا، گھر کے اندر سے بات کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بتائی ہے کہ دونوں مل کر اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر سرکشی عورت کی طرف سے ہے ثابت ہو رہی ہے تو مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ نرمی سختی کر کے سلجھائے سمجھائے، لیکن اگر معاملہ پھر بھی نہ سلجھے یا مرد کا قصور ہو تو پنچایت کا حکم دے کر اس کا علاج کیا جائے۔ اگر قصور مرد کا ہو تو عورت کو پورا موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے گھرانے کے آدمی کے ذریعے حقیقت حال ظاہر کر دے۔ اس حکم میں بھی دوسرے اکثر معاشرتی احکام کی طرح خطاب مسلمانوں کو ہے۔ یہ جماعت کا فرض ہے کہ باہمی نااتفاقی کی صورت میں اصلاح احوال کی کوشش کرے۔ پھر اسلامی معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے شفقت و احسان کا رویہ اختیار کرنے کے ساتھ ادائے حقوق و فرائض کا حکم ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کی ادائیگی پر دوسرے حقوق کا انحصار ہے۔ جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے، بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی توفیق بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی بندگی اور عبادت ہے، اور شرک کی نفی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو اس میں شریک کیا تو یہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک بناؤ شیئاً کسی چیز کو۔ آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ ماں باپ کے احساناً احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور ساتھ رشتہ داروں کے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے، وَالْمَسَاکِینِ، اور محتاجوں کے، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور ہمسایوں کے قرابت والے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ہمسایوں کے اجنبی، وَالصَّاحِبِ، اور ساتھی کے، بِالْجَنبِ، پہلو پر، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور راستے کے مسافروں کے، وَمَا، اور جو ملکت قبضے میں ہوں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ کے، اِنَّ، بے شک، اللہ لا یحب، نہیں دوست رکھتا، من کانا، اس کو جو مختالاً تکبر کرنے والا، فخورا، بڑائی مارنے والا، الذین، جو لوگ یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم کرتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما، جو آتاہم، دیا ان کو، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وأعتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ذلت کا۔ فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کی ادائیگی پر دوسرے حقوق کا انحصار ہے۔ جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی توفیق بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی بندگی اور عبادت ہے، اور شرک کی نفی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو اس میں شریک کیا تو یہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈیوں غلاموں کے حقوق کی خبرگیری کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑوسی خواہ قرابت دار ہو یا اجنبی ہر حال میں اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، نیز لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اختیار کرو، تکبر اور بخل نہ کرو۔ تم کو اللہ نے جو کچھ رزق دیا ہو، رزق اور دولت دے رکھی ہے، اسے اس کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی بھی نہیں رک سکتا، اور جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ جو یہ سب کچھ نام و نمود کے لیے کرتا ہے، اس کا اللہ پر یوم آخرت پر سچا ایمان نہیں ہے، یہ نشانی ہے۔ معاشرے کے جو طبقات پسے ہوئے ہیں جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، جو مسلمان پر اس کا سب سے بڑا حق ان کے ساتھ احسان کرنا اور ان پر خرچ کرنا، کیونکہ یہ دو صفات تکبر اور بخل جیسی خصلتوں کو ختم کرتی ہیں۔ اس لیے انفاق اور احسان کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انفاق کا سودا خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اگر تم ایک خرچ کرو گے تو 10 گنا پاؤ گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم، مال اپنے، رعاء دکھانے کو، الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ، بالیوم دن پر، الآخر آخرت کے، ومن اور وہ شخص کے، یکن بن جائے، الشیطان شیطان، لہو جس کا، قریناً ساتھی، فساء پس وہ بہت برا ہے، قرینہ ساتھی، وماذا اور کیا ہوتا، علیہم ان پر، لو اگر، آمنو وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وانفقوا اور خرچ کرتے، مما اس میں سے جو، رزقہم دیا ان کو، اللہ نے،
وکانا اور ہے اللہ اللہ بہم ساتھ ان کے علیمہ خوب واقف۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال برابر ذرۃ ذرہ وَإِنْ اور اگر تاکو ہو حسنتاً نیکی یضاعفھا بڑھا دیتا ہے اس کو ویؤتی اور بخش دیتا ہے من لدنہ اپنے پاس سے اجراً اجر عظیما عظیم۔ فکیف پس کیا حال ہوگا اذا جب جینا لائیں گے ہم من کلی امت ہر امت سے بشہید ایک شاہد وجینا اور لائیں گے ہم بکا آپ پر بکا آپ کو علی پر ہؤلاء ان لوگوں شہیدا گواہ۔ یومئذ اس دن یودو آرزو کریں گے الذین وہ لوگ جو کفر ہوئے وعصوا اور نافرمانی کی کس کی الرسول رسول کی لو کاش تسوا برابر کر دی جائے بہم ان پر الارض زمین ولا اور نہیں یکتمون وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثا کوئی بات۔ فرمایا اور جو لوگ خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کو اور ایمان نہ اللہ پر لائیں اور نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک ہی نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو وہ دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین یا